बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुस्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपके साथ दो खबरें शेयर करूंगा और पहली खबर जो है वो बड़ी ही दिलचस्प है। ये खबर हिंदुस्तान के बैट्समैन यशस्वी जायसवाल से मुतल्लिक है और उनका जो सफ़र है वो बड़ा ही ड्रामाई अंदाज में शुरू हुआ है क्रिकेट में। वो वहाँ हिंदुस्तान में पानी पूरी बेचा करते थे, यानी गोल गप्पे बेचा करते थे और उनकी रेहड़ी पर एक दिन एक मुकामी कोच आए तो उन्होंने क्रिकेट की बात शुरू कर दी और कोच ने उनसे जब क्रिकेट के सवालात किए तो जायसवाल ने उनको बहुत अच्छे जवाब दिए। थोड़ी देर बाद वो कोच जायसवाल को ग्राउंड में लेकर चले गए और वहाँ जाकर उनका प्रैक्टिस सेशन में नाम डलवाया और उनकी बैटिंग देखी। जब उन्होंने उनकी बैटिंग देखी तो वो हैरान परेशान हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप गोलगप्पे नहीं बेचेंगे बल्कि आप जितने पैसे यहाँ से कमाते हैं हम आपको देंगे, आप हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरह से जायसवाल ने वहाँ क्रिकेट शुरू कर दी और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी क्रिकेट में इतना निखार आया कि उन्होंने अंडर 16 के लिए उनका नाम भेजा और ट्रायल में वो मंजूर हो गया और उसके बाद वो अंडर 16 खेले और फिर अंडर 16 के बाद जब उनकी बारी अंडर 19 के लिए आई तो उन्होंने वहाँ भी धुआंधार बैटिंग दिखाई और इस तरह से उनका नाम हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में आ गया और इस वक्त वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में खेल रहे हैं। और ये बड़ी मज़े की बात है कि दूसरे टेस्ट में हिंदुस्तान के तमाम बल्लेबाज जो हैं वो आम स्कोरों पर आउट हो गए, लेकिन जायसवाल जो हैं वो एक एंड पर अड़े रहे और उन्होंने आखिर डबल सेंचुरी बनाई और ये बहुत बड़ा कारनामा है। 2019 के बाद ये दूसरे यंगस्टर हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई। 2019 में हिंदुस्तान के एक और खिलाड़ी मयंक अग्रवाल ने डबल सेंचुरी बनाई थी। ये मयंक अग्रवाल वही हैं जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि वो फ़्लाइट के दौरान उन्होंने पानी पिया तो वो पानी उन्हें लड़ गया और उनके मुंह को सूजन हो गई, उनके होंठ सूज गए और उनकी जान के लाले पड़ गए थे। बहरहाल जायसवाल ने जो सेंचुरी बनाई है वो 217 गेंदों पर पूरे 200 रन्स बनाए हैं और वो हिंदुस्तान के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इससे पहले सुनील गावस्कर और विनोद कांबली ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। तो यूँ समझ लें कि हिंदुस्तान में जो भी नया बल्लेबाज आता है वो रन्स ही बनाता है और वो कामयाब ही होता है। एक तो ख़बर ये थी और दूसरी खबर भी हिंदुस्तान से ही जुड़ी हुई है। वो ये है कि 60 सालों के बाद आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच में बर्फ़ पिघली और हिंदुस्तान की टेनिस टीम जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और यहाँ पर उनका बहुत अच्छा खैर मकदम किया गया, उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और वो अपनी हॉस्पिटलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और आज उनके और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच जो है वो खेला गया। उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान एहसान उल हक और अकील ख़ान की मौजूदगी में कोई तारीख़ रकम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पहला ही मैच जो है वो हिंदुस्तान के राम कुमार ने 6-7 से जीत लिया और एहसान उल हक जो है वो पहला मैच हार गए। तो इस तरह से समझ लें कि टेनिस का ये जो मैच है ये इसकी जो इब्तदा है वो अच्छी नहीं हुई। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मैच हो चुके हैं और ये सातों के सातों मैच हिंदुस्तान ने जीते थे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि टेनिस में एक टर्म इस्तेमाल होती है टाई मैच। टाई मैच का मतलब ये नहीं है कि बराबर हो गया। टाई मैच उन्होंने अपने एक मैच का नाम रखा हुआ है जिस पर ये लोग खेलते हैं और उस पर हार जीत का फैसला होता है। तो ये तो दो खबरें थीं और अब मैं आपको आज की एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी और आपकी मालूमात में बेबहा इजाफ़ा करेगी। आज सुबह मैं एक अदबी शख्सियत महमूदुल हसन साहब जो हैं उनकी एक रिसर्च वर्क पढ़ रहा था और इस रिसर्च वर्क में उन्होंने बड़ी ही शानदार कहानी लिखी और उन्होंने ये कहानी पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक लिखी और कहानी में उन्होंने बयान किया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रिकेट से कितनी मोहब्बत थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक करिश्माती शख्सियत हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो बेपनाह हैं और अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो आप उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो एक मुतनाज़ा शख्सियत भी हैं क्योंकि उनके मुखालिफिन उनके बड़े लेते हैं, लेकिन अगर मजमूई बात की जाए तो वो पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडरों में से एक हैं। पाकिस्तान में इन दिनों इलेक्शन जो है वो पूरे ज़ोरों पर हैं और तमाम सियासी जमातें अपने वोटर्स से राब्ते में हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने वोटर्स से राब्ते में है और वो अपने वोट अपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नाम से मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो भुट्टो साहब की सियासत से मुतल्लिक नहीं है, उनकी क्रिकेट से मुतल्लिक है। तो मैं ये आपको बताकर हैरान कर दूँ कि भुट्टो साहब जो हैं वो क्रिकेट के बहुत बड़े शहदाई थे और सबसे मज़ेदार जो वाक़या है वो ये है कि उनकी उम्र 14 साल थी
جب ان کی والدہ نے چاہا کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں زمینوں اور جائیداد کے حوالے سے چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں، تو بھٹو صاحب 14 سال کی عمر کے تھے جب ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، اور ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ میں نے بھٹو کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کرکٹ کے 2 بلے لے کے دوں گی، تم شادی کر لو، اور اس پر بھٹو صاحب مان گئے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ بھٹو صاحب کی جو پہلی شادی ہے وہ ایک کرکٹ بلے سے مشروط ہوئی تھی۔ تو بھٹو صاحب خود بھی لکھتے ہیں کہ جب میری شادی کی رسومات ختم ہوئیں تو میں اس وقت 13 سال کا تھا، جبکہ میری دلہن جو ہے وہ 30 سال کی تھی، اور جیسے ہی رسومات ختم ہوئیں میں اپنے بلے اٹھایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میدان میں بھاگ گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ میرے لیے شادی سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مجھے کرکٹ کا نیا سامان ملا ہے اور میں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ اسی طرح ان کی جو بیگم امیر بیگم ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم بامبے میں رہتے تھے تو بامبے میں اپنے گھر میں نے ایک رسی کے ساتھ گیند باندھ کر لٹکائی ہوئی تھی، اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ صبح و شام اس لٹکی ہوئی گیند کے ساتھ سٹروکس کھیلنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب کے دوستوں کا اگر میں ذکر کروں تو ان کے دوستوں میں عبدالحفیظ پیرزادہ، عبدالحفیظ کارداد، عبدالحفیظ پیرزادہ ان کے ایک منسٹر تھے، لیکن یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ عبدالحفیظ کاردار ہیں۔ یہ بھٹو صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی کپتان رہے اور اس کے بعد کرکٹ بورڈ کے صدر بھی بنے، اور بھٹو صاحب نے انہیں سیاست بھی کروائی اور یہ صوبائی وزیر کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے لالا امرناتھ جو ارلی ٹیم کے بہت اچھے کھلاڑی تھے، ان سے بھٹو صاحب کی بہت زیادہ دوستی تھی، اور لالا امرناتھ کا ایک بیٹا مہندر امرناتھ بھی ہندوستان کی طرف سے کھیل چکا ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک اور لیجنڈری کھلاڑی ہیں ہندوستان کے مشتاق علی، اور مشتاق علی کے نام پر ہندوستان میں آج بھی ٹرافی ہوتی ہے جو کہ وہاں کی ایک بہت مشہور ٹرافی ہے۔ تو بھٹو صاحب کی مشتاق علی سے بھی بہت زیادہ دوستی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کی دہائی میں ایک کمنٹیٹر ہوا کرتے تھے عمر قریشی، جو انگلش کمنٹری بھی کرتے تھے، اردو بھی، اور ان کی آواز بڑی دبدبے والی تھی اور بہت ہی اچھی ان کی کمنٹری ہوتی تھی۔ تو وہ بھی بھٹو صاحب کے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، اور یہ ان کا کلاس فیلو جو ہیں وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ وہ امریکہ میں بریکلے یونیورسٹی میں بھی بھٹو صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور مزے کی بات ہے کہ دونوں کی دوستی کی جو بنیاد ہے وہ کرکٹ ہی تھی۔ تو عمر قریشی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بریکلے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو بھٹو صاحب دور سے بڑے چہکتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اور وہ پرچہ ڈیلی ٹروجن کا تھا۔ ڈیلی ٹروجن اس یونیورسٹی کا ایک اخبار تھا جو یونیورسٹی نکالتی تھی۔ تو اس پرچے میں یا اس اخبار میں ایک اشتہار تھا جسے پڑھ کر بھٹو صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے آ کر عمر قریشی کو بتایا کہ یہ دیکھو یہاں پر کارنیتن کرکٹ کلب نے ایک اشتہار دیا ہے، اور اس اشتہار کے مطابق انہوں نے نئے کرکٹرز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو اس پر عمر قریشی نے اور بھٹو صاحب نے اخبار میں دیے گئے ٹیلی فون نمبر پر ان سے رابطہ کیا، اور اس طرح سے ان کی بات ہوگی، اور اگلے دن وہ ان کے میدان میں چلے گئے اور وہاں ٹرائل دے کر دونوں ٹیم میں منتخب ہو گئے۔ اچھا، تو اسی طرح بھٹو صاحب کے ایک اور دوست ہیں پیلو مودی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی زلفی از مائی بیسٹ فرینڈ، زلفی مائی فرینڈ۔ تو اس کتاب میں انہوں نے بھٹو صاحب کی اور مشتاق علی صاحب کی جو ملاقات تھی اس کی تشریح کی اور اس کی تفصیل بیان کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ مشتاق علی اپنے دور کے بڑے ہیرو کرکٹر تھے اور ہندوستان میں بہت ہی ان کی مانگ تھی اور ہندوستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ بمبے کسی کام کے سلسلے میں آئے تو عمر قریشی کہتے ہیں کہ میں نے بھٹو صاحب کو ذکر کیا کہ مشتاق علی بمبے آئے ہوئے ہیں، تو بھٹو صاحب نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس پر عمر قریشی اور بھٹو صاحب مشتاق علی سے ملنے چلے گئے، اور اس ملاقات میں انہوں نے مشتاق علی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اور جب وہ ان کے گھر پہنچے تو بھٹو صاحب نے مشتاق علی کو اپنی والدہ، اپنے والد اور اپنی بہنوں کے ساتھ ملوایا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ان کا کرکٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ دلچسپی تھی۔ حفیظ کارداد یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے بریکلے یونیورسٹی کے بجائے اگر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے تو یقیناً وہ پاکستان کی طرف سے فرسٹ کلاس یا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہوتے۔ اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب کی ایک محبت جو ہے وہ آسٹریلیا کے بالر جو ہیں کیتھ ملر کے ساتھ بھی بہت زیادہ وابستگی تھی۔ ایک دفعہ 1975 میں کیتھ ملر جو ہیں وہ پاکستان میں آئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، انہوں نے یہاں کچھ پروگرام رکھے تھے تو اس کے لیے سلسلے میں وہ یہاں آئے، تو بھٹو صاحب ان سے ملے اور انہوں نے اپنی ملاقات میں ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کیں اور بہت سارے انہیں تحائف دے کر بھی رخصت کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب سیاست میں ایسے الجھے کہ پھر ان کو کرکٹ کے لیے ٹائم ہی نہ مل سکا۔ بہرحال ایک بات یہ ہے کہ 1972 میں انہوں نے لاہور اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم رکھا تھا، تو جو اس وقت قذافی اسٹیڈیم ہے اس کا نام بھٹو صاحب نے ہی رکھا تھا۔
تو یہ آج کی کہانی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور ایک سیاسی جماعت کے بڑے بانی اور رہنما کرکٹ سے کس طرح محبت کرتے تھے اور کس قدر محبت کرتے تھے۔ اور کرکٹ کی یہ وہ محبت ہے جس میں ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1996 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں لاہور میں سری لنکا کے کپتان کو ٹرافی بھی دی تھی۔ یہ اس خاندان کی اس کرکٹ کے ساتھ محبت کا ایک عکس ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں ریکارڈز کی طرف۔ تو ریکارڈز میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ سینچریاں کس نے کی ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ سینچریاں جو وہ سچن ٹنڈولکر کی ہیں، انہوں نے 100 سینچریاں بنائی ہیں۔ اس کے بعد وراٹ کوہلی کا نام ہے جن کی ٹیسٹ میں 80 سینچریاں ہیں، ڈیوڈ وارنر کی 48 ہیں، جے روٹ انگلینڈ کی ان کی 46 ہیں، اسٹیو سمتھ آسٹریلیا کی ان کی 44 ہیں، اور روہت شرما کی 45 سینچریاں ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان اور ہندوستان کے کرکٹ ریکارڈ کی، تو یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں 59 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں، جس میں سے 12 ٹیسٹ پاکستان نے جیتے ہیں اور انڈیا نے 9 ٹیسٹ میچ جیت رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ٹیسٹ میچ کے پلڑے میں پاکستان جو ہے وہ بھاری ہے۔ دوسرے نمبر پر او ڈی آئی ہیں۔ او ڈی آئی 135 میچ کھیلے گئے ہیں، جس میں سے 73 پاکستان نے جیتے ہیں اور 57 جو ہے وہ انڈیا نے جیتے ہیں۔ تو گویا اس کیٹیگری میں بھی پاکستان ان سے آگے ہے۔ ہاں البتہ T20 کی 12 میچ ہوئے ہیں، جس میں پاکستان نے 3 جیتے ہیں، انڈیا نے 9 جیتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ T20 میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ اور اگر آپ دونوں ملکوں کے بیچ میں ہائیسٹ ٹیسٹ رنز کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان نے 699 رنز بنائے تھے 5 وکٹوں کے نقصان پر۔ یہ ٹیسٹ میچ لاہور میں ہوا تھا، 1990 کی دہائی میں یہ تھا۔ اور لوسٹ سکور جو ہے وہ پاکستان کا 106 ہے، یہ لکھنؤ ٹیسٹ میں ہوا تھا، اور یہ 1952-53 کا جو ٹیسٹ دورہ تھا ہندوستان کا، اس میں یہ ہوا تھا۔ اور اگر آپ انفرادی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو سہواگ جو ہیں انہوں نے 309 رنز بنائے ہیں ملتان میں، 2004 میں ہندوستان کی ٹیم پاکستان آئی تھی اس وقت۔ اور اگر بیسٹ بالنگ کی بات کرتے ہیں تو انیل کومبلے جو ہیں انہوں نے 10 وکٹیں لی تھی 74 رنز کی عوض، اور یہ فیروز شاہ کوٹلہ دہلی میں جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہاں پر پاکستان کے ساتھ میچ ہوا تھا، تو وہاں ان کا یہ ریکارڈ ہے۔ تو یہ تو ریکارڈز کی باتیں تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا۔ ناظرین آج 3 فروری ہے، اور 3 فروری 1976 کو جو ہے وہ ایک بڑا ہی شاندار ہنگامہ ہوا تھا۔ شاندار ہنگامہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں دلچسپی کا عنصر زیادہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک بڑا دلچسپ میچ ہو رہا تھا، اور ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن جو ہیں وہ برنارڈ جولین یہ کریز پر تھے، اور بالر آئے، انہوں نے گیند کی تو انہوں نے اس کو بالکل سٹریٹ کھیل دیا، کوئی رن نہیں لیا اور اپنی کریز پر کھڑے رہے۔ دوسرے اینڈ پر ویسٹ انڈیز کے مشہور کھلاڑی کالی چرن تھے، اور کالی چرن نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے گیند کھیل دی ہے تو وہ ٹہلتے ہوئے اپنی کریز سے باہر نکل گئے۔ تو ان دا مین وائل ٹونی گریگ جو تھے انہوں نے گیند اٹھائی اور وکٹوں کو مار دی، اور امپائروں سے اپیل کر دی کہ یہ کریز سے باہر ہے، میں نے اسے آؤٹ کر دیا ہے۔ تو اس پر امپائر اکٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان کے لیے مشکل تھا یہ فیصلہ دینا کیونکہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے مل کے فیصلہ کر کے کالی چرن کو آؤٹ دے دیا۔ یہ بات 1974 کی ہے، اور ان دنوں اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے تھے۔ اس پر کالی چرن نے بڑا شدید احتجاج کیا، اور وہ اتنا شدید احتجاج تھا کہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا رولا ہی ڈال دیا کہ میں تو آؤٹ ہے ہی نہیں، ایک چیز ڈیڈ ہو گئی تو مجھے آپ کیسے آؤٹ دے سکتے ہیں۔ بڑی بحث تکرار ہوئی، اور اس بحث تکرار کے بعد آخر کار ٹونی گریگ کو اپنی اپیل واپس لینی پڑی، اور پھر کالی چرن کو دوبارہ موقع دیا گیا کہ آپ بیٹنگ کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ دن یاد رہتا ہے۔ ایک اور ہیپننگ 3 فروری 1978 کو ہوئی تھی، جس میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا۔ بھارت یہ سیریز جو ہے وہ 3-2 سے ہار رہی تھی، اور اگر یہ میچ جیت جاتی تو پھر اس کا لیول برابر ہو جانا تھا، لیکن ہندوستان کو جیتنے کے لیے 493 رنز کا ہدف دیا گیا تھا، اور یہ ایک مشکل ہدف تھا اور اپنے دور کا یہ سب سے بڑا سکور تھا۔ تو بھارت جو ہے وہ 445 رنز تک پہنچا، اور اس وقت 445 پر آسٹریلیا کے کپتان باب سمپسن نے آخری وکٹ لے کر بھارت کو یہ میچ ہرا دیا تھا۔ تو اس حوالے سے آسٹریلیا اس میچ کو آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ آخر میں 2 برتھ ڈیز ہیں۔ پہلی برتھ ڈے جو ہے وہ 3 فروری 1966 کو ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کے ڈینی مورسن کی برتھ ڈے تھی۔ ڈینی مورسن آج کل آپ کو کمنٹری باکس میں بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے 48 ٹیسٹ کھیلے ہیں، جس میں ان کے 5549 رنز تھے، اور 96 ODI میں ان کے میچ میں
3,470 رنز ہیں، جبکہ ٹیسٹ میں ان کی 160 وکٹیں ہیں اور او ڈی آئی میں 126 وکٹیں ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف 8 وکٹیں لی تھیں۔ اسی طرح 3 فروری 1978 کو وسیم خان فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں جنہوں نے T20 کے 12 میچ کھیلے ہیں، لسٹ اے کے 59 میچ کھیلے ہیں اور فرسٹ کلاس کے 82 میچ کھیلے ہیں۔ تو میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے ڈینی مارسن اور وسیم خان کو ان کی برتھ ڈے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔